Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of second year class. Today we will start chapter number 2, and the name of the chapter is Using the Scientific Method by Darrell Bernard and Lon Edwards. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. Today, we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our forefathers and grandfathers were. In this lesson, it is explained that how you can make better use of the scientific method in your everyday living. And the first point discussed in this lesson is better control of disease. The writer says that if you had been born 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. There were many diseases in the past like smallpox, measles, whooping cough, scarlet fever, yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever, and even influenza once started spread through community. By using scientific method today, a person can expect to live to be almost 70 years old. The second point that is discussed in this chapter is better sanitary conditions. And the writer says only 100 years ago, the sanitary conditions were very poor. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. Outdoor toilets were common. Many of them were situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. Today, our city streets are paved and well drained and are cleaned regularly. Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean. A century ago, water had to be carried from considerable distance from the well to the home. Towns and cities today have water systems that usually provide enough for household use. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method. The discoveries of scientists have helped people to develop an attitude of open-mindedness. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. Okay, bachcho, that was the brief summary of your new chapter by using the scientific method. Now I will explain briefly in Urdu. Using the scientific method, as the topic signifies कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से साइंटिफिक तरीके यूज़ कर रहे हैं, कैसे आपके इस्तेमाल में आ रहे हैं. तो इस चैप्टर में जो आपके राइटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों में साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है, जिसमें
آپ کی زندگی میں بہت سارے شعبے ہیں، اسپیشلی سب سے زیادہ مینٹیننس آف ہیلتھ والا جو آپ کا شعبہ ہے وہ، اس کے علاوہ خوراک کی پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے، اس کو پریزرو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ گھروں کو بنانے کے لیے آپ کیسی کیسی مشینری یوز کرتے ہیں، جو مہینوں کے کام تھے وہ اب دنوں میں ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن سسٹم، یعنی آپ کی بات چیت کے ذرائع جو ہیں وہ اب آپ لوگ خود یوز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اب آپ کو لیکچر بھی اس وقت کیسے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے آپ کا انٹرنیٹ کا، اس کے ذریعہ آپ تک آپ کی پڑھائی کے خرچ کیے بغیر معلومات پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ جو ہے اس کو بھی سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہوئے بہت فائدہ پہنچا ہے، بہت تبدیلی لائی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یا کچھ جانوروں پہ جیسے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ یا خچروں پہ سفر کیا کرتے تھے، تو مہینوں سالوں میں کہیں جا کے ان کا سفر پورا ہوتا تھا۔ لیکن اب اتنے جدید ذرائع آ گئے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہ صرف یہ کہ ہمارے جو رہن سہن کے طریقے ہیں وہ بدلے ہیں، بلکہ لوگ جو ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہوئے، اور آج کل ہم زیادہ بہتر طریقے سے وضاحت دے سکتے ہیں۔ ہمارے آس پاس جو کچھ واقعات ہوتے ہیں جو پہلے لا علمی کی وجہ سے ہم اس کو کالا علم، جادو یا کوئی کسی بھی ٹونے کا نام دے دیتے تھے، وہ اب ہم سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہوئے ان کی وجوہات بڑے آرام سے ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت ساری ضرورت ہے امپرومنٹ کی، لیکن آہستہ آہستہ ہم کم خوفزدہ ہوتے جا رہے ہیں اپنے فادرز اور گرینڈ فادرز کی نسبت۔ اس سبق میں اس کے علاوہ یہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیسے سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آپ کے رائٹرز ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، کہ بیماریوں پہ زیادہ بہتر طریقے سے قابو پانا۔ اس سلسلے میں رائٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ تقریباً 200 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کے پاس یہ چانس تھا کہ اگر آپ 8 بچوں میں سے ایک ہوتے تو شاید آپ زندہ رہ جاتے 1 سال کی عمر تک۔ دوسرے لفظوں میں ان دنوں میں 8 بچوں میں سے 7 بچے جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں تھیں ماضی میں، جیسے کہ اسمال پاکس، خسرہ، ووپنگ کف، اسکارلیٹ فیور، یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کولرا، ٹائفائڈ فیور اینڈ ایون انفلوئنزا۔ یہ ساری بیماریاں اگر کسی ایک معاشرے میں ایک دفعہ شروع ہو جاتی تھیں تو جلد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، بلکہ پوری کمیونٹی کو ختم کر دیتی تھیں۔ تو بچوں تھوڑا سا میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گی کہ آج کل جو ہم جس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی کم و بیش تو نہیں بلکہ اس کے برابر کی ہی ہے کہ کمیونٹیز کو ختم کرتی جا رہی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے کووڈ-19۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پینڈیمک ہے۔ پینڈیمک ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اپنے وار کر رہی ہے، جہاں جہاں انسان بس رہے ہیں اور وہ آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں اختیار کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں بار بار 20 سیکنڈ تک، وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ان کمیونٹیز پہ یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، حیرانی کی بات ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود انسان کتنا بے بس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمارے پر اس وقت کرم کر سکتی ہے، رحم کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے اس وقت اس بیماری کا وار کافی شدید ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ بہت پھیلا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے بخار کا بھی مسئلہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم اتنے ترقی یافتہ ہو کے بھی ان تمام چیزوں کے سامنے بے بس ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں پر قابو پانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے بچوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سب پر کرم فرمائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں،
یہ تو تھا تھوڑا سا بیماریوں کے حوالے سے، تو مجھے اس کو کلیئر کرنا ذرا میں نے ضروری سمجھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی بائی یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ ٹوڈے اے پرسن کین ایکسپیکٹ ٹو لیو ٹو بی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ، کہ آج کے دور میں 70 سال ایوریج یا اوسط عمر ہے جو کہ آج کل کے دور میں لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو بچوں ویسے تو 70 سال اچھی خاصی عمر ہے ہمارے لیے، ہم جیسے دور کے لوگوں کے لیے، جہاں اتنی بیماریاں ہیں، اتنے خطرات ہوتے ہیں، اتنے حادثات کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں آپ نے یقیناً ان پیغمبر کرام کا واقعہ سنا ہوا ہوگا جن کے پاس ایک بڑھیا حاضر ہوئی تھی اور کہا تھا کہ جی میرے بچوں کے لیے آپ دعا کریں کہ وہ 150 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں عمریں جو ہیں وہ اوسط 700 سال اور 800 سال ہوا کرتی تھیں۔ تو ان پیغمبر کرام نے ان کو جواب دیا کہ تم شکر کرو تمہارے بچوں کی عمر 150 سال بھی ہو رہی ہے، ایک زمانہ ایسے آئے گا جس میں لوگ جو ہیں وہ 60-70 سال کے ہو کر مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہو سکتا ہے شاید میں تھوڑے سے فیگرز جو ہیں وہ میرے اوپر نیچے ہو گئے ہوں، لیکن واقعہ ایسے ہی ہے۔ تو وہ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، اس کو اپنا غم بھول گیا۔ اس نے کہا اچھا تب تو لوگ پھر گھر ہی نہیں بنائیں گے، وہ تو کہیں خیموں میں رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے کئی منزلہ گھر بنائیں گے، بڑے مضبوط گھر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ دیکھیے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کی طرف ہی اشارہ ہو جس میں ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 70 ایئرس تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد اگلا پوائنٹ تھا اس میں بیٹر سینیٹری کنڈیشن، صفائی کے بہترین انتظامات۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی 100 سال تقریباً 100 سال پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو صفائی کے حالات بہت برے تھے، گلیاں بہت تنگ تھیں، ان میں کوئی فٹ پاتھ وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے، نہ ہی کوئی نیا پراپر نالیوں کا نظام تھا۔ ٹھیک ہے جی، لوگ گلیوں میں گاربیج وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ، اور جانور جو ہیں وہ انہی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور اسی گاربیج کو کوڑے کو وہ کھاتے تھے۔ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، یعنی گھر سے باہر بنے ہوئے جو ٹوائلٹس تھے وہ بڑے کامن تھے، بڑے عام تھے، اور ان میں سے بہت سارے ٹوائلٹس تو ایسی جگہ پر بنے ہوئے تھے جہاں پر ہیومن ویسٹ ڈرین ہو کر کنوؤں کے اندر جاتا تھا، جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ رائٹرز ہی کہتے ہیں کہ آج آپ کی جو شہر ہیں ان کی گلیاں بڑی پختہ بنی ہوئی ہیں، بڑی اچھی اس میں نالیوں کا بھی انتظام ہے، پانی بڑا اچھا پائپوں کے ذریعے سے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی صفائی بھی بڑی باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ اور آج کل جو زیادہ تر سٹی گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنے باقاعدہ صفائی کے محکمے بنائے ہوئے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں۔ پھر مزید رائٹرز آپ کے بچوں میں بتاتے ہیں کہ 1 صدی پہلے پانی جو ہے اس کا حصول بہت مشکل تھا، پانی بہت دور دراز سے جو ہے وہ بھر کے لایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، گھروں میں استعمال کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کو بھی قابو پایا گیا ہے، اب آپ کے قصبوں میں اور شہروں میں پانی کا انتظام بڑا حوصلہ افزا ہے، آپ بڑے کھل کے پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، مختلف ٹیوب ویلز کے ذریعے پانی آ رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں بورنگ وغیرہ نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اس طرف بھی کافی توجہ دی ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپرسٹیشیس بلیفس تھے بچوں، توہماتی جو لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں، وہم، جیسے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، جی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو جی آج کام نہیں کرنا، 13 نمبر جو ہے وہ بڑا منحوس نمبر ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ نحوست کی علامت ہوتی ہے، کوا دیوار پہ بولے تو کوئی مہمان آتا ہے، جوتے پہ جوتا چڑھ جائے تو آپ کا سفر تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں، ان کا کوئی لاجک نہیں ہے ان کے پیچھے، یہ صرف وہم ہیں مختلف لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، تو جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئیں انہوں نے لوگوں کو مدد کی کہ وہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ اوپن مائنڈیڈنیس کا اپنے اندر پیدا کریں جن میں ہر چیز کو وہ لاجک ہو تو ایکسیپٹ کریں گے، لاجک نہ ہو تو وہ اسے ایکسیپٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ نو ڈاؤٹ سائنس ہیز ہیلپڈ اے لاٹ ان آور ڈیلی یوز۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا آج کا چیپٹر ہو گیا ہے۔ مجھے بہت سارے بچوں کا یہ پیغام ملا تھا کہ جی ہمیں بکس نہیں مل رہی ہیں ابھی، تو آپ پریشان مت ہوں بچوں، یہ لیکچر آپ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں موجود رہے گا، آپ کوشش کیجئے جتنا جلدی آپ کو مل سکے آپ اپنے بکس جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو ایسے کا ٹاپک دوں گی جو آپ نے تیار کرنا ہے اس ویک میں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جو کہ آپ کے گرامر سیکشن کا پہلا کویسچن ہوگا۔ تو پہلا ٹاپک ہے آپ کا مائی فیوریٹ بک، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ یہ اپنی گرامرز سے جو بھی آپ کے پاس گرامرز ہیں اس میں سے آپ ان کو اس ایسے کو تیار کیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو نیکسٹ ایسے کا نام بتاؤں گی۔ باقی گرامر کے کویسچنز انشاءاللہ ہم تب کریں گے جب آپ لوگ سارے گرامرز جو ہیں وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، بکس جمع کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اوکے بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔